अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, कल हम लोग पढ़ रहे थे ग़ज़वा उहद में जो सहाबी हैं डिफरेंट सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के बारे में कि उन्होंने किस किस तरह से जिहाद की थी। जैसे कल हमने पढ़ा था अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद के बारे में। फिर हमने पढ़ा था हज़रत नुसैबा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में कि किस तरह उन्होंने फाइटिंग की थी। फिर हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या पढ़ा था और हमें पता चला था कि वो जो है वो हम शक्ल थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो जब उनको शहीद किया गया हज़रत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु को, तो ये खबर फैल गई कि भाई नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद कर दिया गया है। तो फिर जो है मुसलमानों में बहुत ज्यादा एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई थी इसकी वजह से कि भाई जब उनको ये न्यूज मिली तो उनके हौसले टूट गए थे। और दूसरी तरफ ये हुआ था कि जो मुशरिकीन है उनको एक जो है तसल्ली मिल गई थी कि भाई हमारा मेन टारगेट तो यही थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो उनकी वजह से ही ये इस्लाम की दावत फैल रही थी और ये सारे चेंजेस जो आ रहे थे ना तो उनसे ये नहीं बर्दाश्त हो रहे थे। तो फिर जो है मुशरिकीन ने जो है वो हमला अपना बंद किया, जो ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे ना। और उन्होंने दूसरी एक हरकत शुरू की कि जो शहीद हो चुके थे मुसलमान उनकी लाशों का मुसला करना शुरू किया, यानी कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको काटना वगैरह इस तरह की हरकतें इन्होंने शुरू कर दी थी। अच्छा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि झंडा क्योंकि हजरत मुसअब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उठाया हुआ था, तो उनकी शहादत के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ में दिया और फिर उन्होंने जमकर लड़ाई शुरू कर दी। और फिर इस तरह से हुआ कि अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिर जो है इस तरह मुसलमान लड़ते चले गए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह तक पहुंच गए जहाँ पे डिफरेंट सहाबा कराम को मुशरिकीन ने नरवे में लिया हुआ था मैदान जंग में ना। अच्छा, फिर वहां तक पहुंचे थे। उसके बाद तकरीबन 30 सहाबा कराम को जमा किया था रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास जमा हुए। और फिर उनको लेकर वो जो उनका कैंप था उहद पहाड़ी की तरफ, वहां पर आहिस्ता आहिस्ता पूरा जत्था मूव करने लगा। अब जाहिर है मुशरिकीन ने रुकावटें पैदा की, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए चले गए क्योंकि मुसलमानों ने बहुत ज्यादा बहादुरी के साथ उस वक्त भी लड़ाई की थी। अच्छा, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था। अच्छा, उसके अलावा फिर ये हुआ था कि जो है मुसलमानों को मतलब एक बहुत ही अनयूजुअल सा एक ये वाकया हुआ था कि मुसलमानों को नींद की झपकियां आ रही थी उस दौरान में ना। तो वो फिर बताया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से है, कुरान पाक में आया है कि अल्लाह ताला की तरफ से अमन और तमानियत की फीलिंग एक मुसलमानों के अंदर पैदा करनी थी। तो इस वजह से उनको बार बार जो है नींद के झटके बीच बीच में आ रहे थे। अच्छा, हमने और क्या पढ़ा था। तो बस फिर इस तरह से ये पता चला कि फिर जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जंग की स्ट्रैटेजी थी वो हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो वहां पे स्ट्रैटेजी चली थी उससे वे बेटर थी। तो ये सारी चीजें कल हमने डिटेल में पढ़ ली थी। फिर हम ये स्टार्ट वाले थे उबई बिन खल्फ का कत्ल। ये हमने नहीं पढ़ा था। तो यहाँ से रीडिंग करते हैं। अनम्यूट कर लीजिएगा अगर कोई रीड करना चाह रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उबई बिन खल्फ का कत्ल, ये आपकी बुक में 374 पेज है इसका ना मेरे जी पास। जी। जी ठीक है, आ गया। इब्न इसहाक का बयान है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ़ ला चुके तो उबई बिन खल्फ ये कहता हुआ आया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं, या तो मैं रहूँगा या वो रहेगा। सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में से कोई इस पर हमला करे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसे आने दो। जब करीब आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हारिस बिन समा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को से एक छोटा सा नेज़ा लिया और लेने के बाद झटका दिया तो इस तरह लोग इधर उधर उड़ गए, जैसे ऊंट अपने बदन को झटका देता है तो मक्खियाँ उड़ जाती हैं। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके सामने आ पहुँचे। उसकी खुद और ज़िरा के दरमियान हलक के पास थोड़ी सी जगह खुली दिखाई दी। आपने उसी पर लटकाकर ऐसा नेज़ा मारा कि वो घोड़े से कई बार लुढ़क गया। जब कुरैश के पास गया और दरा हालांकि
گردن میں کوئی خراش نہ تھی، البتہ خون بند تھا اور بہتا نہ تھا۔ تو کہنے لگا مجھے واللہ محمد نے قتل کر دیا۔ لوگوں نے کہا خدا کی قسم تم نے دل چھوڑ دیا ہے، ورنہ تمہیں واللہ کوئی خاص چوٹ نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ مکے میں مجھ سے کہہ چکا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے خدا کی قسم اگر وہ مجھ پر تھوک دیتا تو بھی میری جان چلی جاتی۔ بلاخر اللہ کا یہ دشمن مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف پہنچ کر مر گیا۔ یہ اس کا حاشیہ دیا ہے 49 ابن ہشام، اچھا صرف حوالہ دیا ہے۔ جی ابو الاسود نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہ بیل کی طرح آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو وہ سب کے سب مر جاتے۔ اچھا، یہ 48 حاشیہ بھی پڑھ دیجیے گا۔ 48 حاشیہ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب مکے میں ابئی کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو وہ آپ سے کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس عود نامی ایک گھوڑا ہے، میں اسے روزانہ 3 سا کلو دانہ کھلاتا ہوں، اسی پر بیٹھ کر تمہیں قتل کروں گا۔ جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بلکہ انشاءاللہ میں تمہیں قتل کروں گا۔ اچھا، اب اس میں ابی بن خلف کے قتل کا واقعہ بتایا گیا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیفلی پہنچ گئے تھے احد کی گھاٹی میں، وہاں پہ جو ان کا کیمپ تھا وہاں سیفلی پہنچ گئے تھے، تو ابی بن خلف وہاں پر آیا اور اس نے ڈھونڈنا شروع کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور وہ ارادہ کر کے آیا تھا بھائی کہ جیسے کہ ہم نے پیچھے کئی جگہ پہ پڑھا ہے کہ مشرکین کہتے تھے نا اس طرح، یا تو میں رہوں گا یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم رہیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اس طرح کی بات کرتے ہوئے یہ بھی وہاں پر انٹر ہوا۔ تو پھر جب قریب آیا تو صحابہ کرام نے یہ بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس پر حملہ کریں، ہم اس سے نمٹے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس کو اندر آنے دو۔ پھر اس کے بعد پھر بتا رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بالکل ریڈی ہو گئے، اور پھر جو ہے وہ اس کی جو ہیلمٹ ٹائپ جو خود پہنا ہوتا تھا سر کے اوپر، اور نیچے جو زرہ تھی تو اس کے بیچ میں ظاہر ہے وہ پورا کورڈ ہوتا تھا نا، تو بیچ میں ذرا سا کوئی گیپ تھا حلق کے پاس، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹ کر لیا اور اس جگہ پر نیزہ مارا، لیکن جو ہے کوئی بہت بڑی اس کو چوٹ نہیں آئی تھی، نہ ایون ایسا بتا رہے ہیں کہ خون بہ بھی نہیں رہا تھا، بس ہلکی سی خراش جسے کہتے ہیں وہ آئی تھی اس کو نا، لیکن وہ اس پر ہی جو ہے وہ ایک دم اس نے پینک کریٹ کر دیا اور اس نے کہا کہ مجھے واللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ تمہارا تو خون تک نہیں بہ رہا، کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہلکی سی خراش آئے گی، اس پر اتنا زیادہ کیوں مطلب رائی کا پہاڑ بنا رہے ہو؟ تو اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات مجھے کہی تھی کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو وہ ظاہر ہے سب لوگ جانتے تھے، صادق اور امین کے نام سے مشہور تھے نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کوئی بھی بات ایسی تو نہیں کہہ دیتے تھے بے معنی بات، تو اس کو پتا تھا کہ انہوں نے کہہ دیا ہے کہ میں انشاءاللہ تمہیں قتل کروں گا، تو بس سمجھو کہ میں قتل ہو گیا، مطلب وہی والی بات ہے، نہیں ہوا تو مطلب کر دیا جاؤں گا، تو اس کو پورا یقین ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ایون یہ بھی کہا کہ اگر وہ مجھ پر تھوک بھی دیتے تب بھی میری جان چلی جانی تھی، کیونکہ انہوں نے بول دیا تھا کہ میں قتل کروں گا۔ تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ اللہ کا یہ جو دشمن ہے بتا رہے ہیں کہ مکہ واپس ہوتے ہوئے مقام صرف کوئی جگہ ہے وہاں پر پہنچ کر مر گیا، اور پھر جو ہے ایک روایت میں بتا رہے ہیں کہ بیل کی طرح یہ آواز نکالتا تھا اور کہتا تھا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تکلیف مجھے ہے اگر وہ ذی المجاز کے سارے باشندوں کو ہوتی تو سب کے سب مر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہوتی نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا ہو تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ظاہر سی بات ہے کتنا تکلیف ہوگا، تو وہی بتا رہے ہیں بیل کی طرح آواز نکالتا ہوا وہاں سے وہ گزرا تھا۔ تو یہ ہم نے ابی بن خلف کا قتل پڑھ لیا۔ اب آگے چلتے، یہاں پہ کوئی بات مس تو نہیں ہوئی، کوئی کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہے؟ چلیے آگے چلتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھاتے ہیں۔ پہاڑ کی طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی کے دوران ایک چٹان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر چڑھنے کی کوشش کی مگر چڑھ نہ سکے، کیونکہ ایک تو آپ کا بدن بھاری ہو چکا تھا، دوسری آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوہری زرہ پہن رکھی تھی آپ نے، اور پھر آپ کو سخت چوٹیں بھی آئی تھیں، لہٰذا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت طلحہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا کر کھڑے ہو گئے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلحہ نے جنت واجب کر لی. سبحان اللہ. اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطلب کلائم کر رہے تھے نا احد کی پہاڑی کو، تو وہاں پر ایک چٹان آ گئی تو چڑھنا مشکل ہو رہا تھا نا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی کر دیا گیا تھا، اور پھر جو ہے دوہری یعنی ڈبل زرہ پہنی ہوئی تھی نا، تو اس کا بھی ایک ویٹ ہوتا ہے، تو وہ ایک مشکل ہو رہا تھا ان کے لیے وہ کلائم کرنا. تو پھر بتا رہے ہیں حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کے بارے میں کتنا ہم نے ڈیٹیل میں بھی پڑھا تھا کہ کس طرح سے وہ فائٹنگ کر رہے تھے اور کتنا وہ زخمی تھے اور کتنی زیادہ بری حالت میں تھے، لیکن پھر بھی بتا رہے ہیں کہ کتنی ہمت انہوں نے پکڑی اور وہ نیچے بیٹھ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پر اٹھا لیا. صرف امیجن کریں کہ ایک عام انسان کسی دوسرے انسان کو کندھوں پر اٹھائے، وہی کتنا مشکل ہوتا ہے. پھر ایک زخمی ایک انسان جتنا زیادہ ان کو زخم آئے تھے، ہم نے پیچھے پڑھا ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو کیا ان کا ایمان کا لیول ہوگا، کس طرح انہوں نے ہمت پکڑی ہوگی کہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس لیول کی ان کی محبت ہوگی کہ وہ بس ان کو تکلیف سے جو ہے کلائم نہ کرنا پڑے، میں ان کو کندھے پر لے لوں اور میں ان کو اوپر چڑھا لوں. کتنی محنت کرتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ سے محبت، دین سے محبت، دین کا کام کرنا ہے، شہادت حاصل کرنی ہے، سارا کا سارا ان کے لائف کا جو مقصد تھا وہ انہی چیزوں کے اراؤنڈ گھوم رہا ہوتا تھا نا، کیونکہ ان کو پتا ہوتا تھا کہ اس لائف کی تو کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، تو جتنی بھی تکلیفیں ہم برداشت کریں گے تو نیکسٹ لائف میں اس کا بہت اللہ تعالیٰ اجر دیں گے نا، اور وہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنا، تو اس کا جو اجر ہے وہ تو خیر کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. تو اس طرح پھر بتا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چٹان پر پہنچ گئے حضرت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلے بھی فرما چکے تھے، یہاں پر بھی فرمایا کہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت واجب کر لی. سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، ایسی آمین محبت ہم کریں آمین. رسول اللہ صلی بے اللہ علیہ شک بے وسلم سے، اور ان کے شک احکامات کو فالو کریں، اور بس بے بہانے شک. بنانا اور زندگی کی، یہ صحیح دنیا کی بات ہے. محبت، یہ سب چیزیں نکلے ہمارے اندر سے نا، اللہ تعالیٰ ہماری بے شک مدد فرمائے. صحیح معنوں میں محبت کا حق ادا کرنے والی تھی، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تھے. واقعی بالکل ہمیں اسی واقعی لیول تک پہنچنا ہے محبت کرنے کے معاملے میں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب تک ہم اپنی تمام جان و مال، اولاد، اپنے والدین، سب سے زیادہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے، اس وقت تک ہم حق ادا نہیں کر پاتے، حق ادا نہیں کر پائیں گے. اللہ تعالیٰ بالکل، بس تب بھی ہمیں تو اس نہیں لیول فالو پہ. ہو رہے ہوتے نا ہم سے جی بالکل. احکامات، اسی لیے نہیں فالو ہو پاتے نا، کیونکہ دوسری چیزوں کی محبت غالب آ جاتی ہے نا. تو جی واقعی میں بھائی بہت بہت ٹریننگ چاہیے اپنا، بہت ہمیں خود اپنے آپ کو ٹرین کرنے کی بہت ضرورت ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت. ہمیں توفیق نصیب فرمائیں گے ضرور. آمین آمین ثم آمین. آگے پڑھوں. جی جی آگے. مشرکین کا آخری حملہ. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھاٹی کے اندر اپنی قیادت گاہ میں پہنچ گئی تو مشرکین نے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کی آخری کوشش کی. ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اسی اثنا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی کے اندر تشریف فرما تھے. ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں مشرکین کا ایک دستہ چڑھ آیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ، یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب اور مہاجرین کی ایک جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا. یہ ابن اچھا، اب یہ ہشام نے لوگ جی اس کا حوالہ دیا ہوا جی ہے، جی ریفرنس دیا ہے. جی جی ہمارا بھی صحیح. اچھا، اس میں بھی بتا رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیمپ میں پہنچ گئے تھے، تو وہاں پر بھی اب یہ مشرکین تو ایسے تو نہیں، انہوں نے گیو اپ تو نہیں کر دیا تھا نا، یہ تو فالو کرتے چلے جا رہے تھے مسلمانوں کو نا. تو جب وہاں پہ پہنچ گئے تھے تو پھر مشرکین ادھر بھی پہنچے، اور ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں بتا رہے ہیں کہ ایک مشرکین کا دستہ جو ہے لوگوں کا وہاں پر پہنچا. تو اس وقت پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ یہ ہم سے اوپر نہ جانے پائے، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا نا کہ جب کوئی اوپر چلا جاتا ہے، پہاڑ تھا نا وہ احد کا، تو جب کوئی اوپر چلا جاتا ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے نا کہ وہاں سے پھر وہ جو ہے اٹیک کرے، تیر برسائے. تو جو لوگ نیچے ہوتے ہیں وہ پھر اتنا اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں ہوتے، تو اس لیے جو ہے انہوں نے دعا فرمائی تھی کہ اوپر نہیں جانے پائیں گے جو خالد بن ولید اور ابو سفیان کی قیادت میں جو یہ پورا ایک دستہ آ رہے ہیں. پھر بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مہاجرین کی ایک جماعت، انہوں نے لڑ کر جو ہے پہاڑ سے ان کو نیچے اترنے پر مجبور کر دیا. تو ڈیفینیٹلی تیر وغیرہ پھینکے ہوں گے، جس بھی طرح فائٹنگ کر کے ان کو جو ہے اوپر نیچے چلے دیا. اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور وہ پھر نیچے ہی رہے مسلمانوں سے نا، یہ ہوا تھا. مغازی اموی کا بیان ہے کہ مشرکین پہاڑ پر چڑھائے
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ان کے حوصلے پست کرو، یعنی انہیں پیچھے دھکیل دو۔ انہوں نے کہا میں تنہا ان کے حوصلے کیسے پست کروں؟ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ بالآخر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور ایک شخص کو مارا تو وہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے پھر وہی تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اس سے دوسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ اس کے بعد پھر تیر لیا، اسے پہچانتا تھا اور اسے ایک تیسرے کو مارا تو اس کی بھی جان جاتی رہی۔ اس کے بعد مشرکین نیچے اتر گئے۔ میں نے کہا یہ مبارک تیر ہے، پھر میں نے اسے اپنے ترکش میں رکھ لیا۔ یہ تیر زندگی بھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، سبحان اللہ، اور ان کے بعد ان کی اولاد کے پاس رہا۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ مشرکین جو پہاڑ پر چڑھتے چلے آ رہے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اب ان کے حوصلے پست کرو نا، ان کو پیچھے دھکیلو۔ اب آپ سوچیں کہ مشرکین بھی کون تھے؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں آئے ہوئے تھے، کوئی چھوٹی بات تھوڑی تھی، اور ابو سفیان بھی ان کی قیادت جو ہے وہ کر رہے تھے۔ تو پھر بتا رہے ہیں ان کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کہا، اور حضرت سعد کو کہا صرف نا اس وقت بتا رہے ہیں، تو حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جن کا ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ انہوں نے کتنی زیادہ وہ اس وقت فائٹنگ کر چکے تھے آلریڈی، تو ان کو جو ہے تو ظاہر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے فرمایا کہ بھائی میں کیسے اکیلا ان کے وہ کر سکتا ہوں نا، ان کے حوصلے پست کر سکتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہی بات دہرائی۔ تو پھر ظاہر ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گیا ہوگا نا کہ نہیں، 3 بار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اتنی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ ہو سکتا ہے تبھی نا، تو انہوں نے پھر ہمت پکڑی اور انہوں نے جو ہے ایک تیر نکالا، بس بتا رہے ہیں اپنے ترکش سے، یعنی جو تیر دان ہوتا ہے اس کے اندر سے، اور پھر ایک شخص کو مارا تو وہ اس کا ادھر ہی خاتمہ ہو گیا۔ پھر وہی تیر لیا، وہی سیم تیر وہ دوبارہ اٹھایا اور اسی سے دوسرے کو مارا تو وہ بھی ختم، پھر اسی تیر سے تیسرے کو مارا تو اس کا بھی کام تمام ہو گیا۔ تو اس طرح سے جو ہے اس کے بعد جو ہے بتا رہے ہیں کہ پھر مشرکین نے دیکھا تو وہ نیچے اترتے چلے گئے نا، تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ مبارک تیر ہے، اور پھر انہوں نے واپس اپنے پاس وہ تیر رکھ لیا، اور زندگی بھر پھر یہ ان کے ساتھ ہی یہ والا تیر رہا۔ ظاہر ہے وہ کتنا اسپیشل تیر ہوگا ہم سوچ سکتے ہیں۔ اور پھر جو ہے ان کے بعد جو ہے جب ان کی زندگی ختم ہوئی، ان کے بعد جو ہے ان کی اولاد کے پاس یہ والا تیر چلا گیا تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں، کوئی ہمارے عقل میں بات آتی نہیں ہے، ہم سمجھ نہیں سکتے نا کس طرح ایک انسان اتنے ساروں کو پیچھے دھکیلنا، پھر وہ ایک ہی تیر یوز ہو رہا ہے بار بار، اسی سے جو ہے قتل کیے جا رہے ہیں دوسرے مشرکین۔ تو کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو نہیں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں، ہم دین کے اس میں بھی دیکھیں تو سمجھ ہی نہیں آ رہا ہوتا یہ کیسے۔ اب میں آپ لوگ کو اگر ایک بات بتاؤں، کل جو ہماری کلاس چل رہی تھی اس میں بات ہو رہی تھی کہ قبر کا ہے، تو جب دوزخ میں عذاب ہوگا، حساب کتاب تو ہو گئی، حساب کتاب تو قیامت کے دن ہوگا، تو قبر میں کیوں عذاب؟ اور جو لوگ بعد میں مریں گے تو ان کو تو کم قبر کا عذاب ہوگا، اور جو پہلے مر گئے اتنے ہزاروں سال پہلے تو ان کو تو اتنے ہزاروں سال تک ہوتا رہے گا۔ تو ایسی ایسی باتیں میں نے کہا اللہ، ضرورت کیا ہے سوچنے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی کیلکولیشن ہے، ہمیں ان چیزوں میں، ان بحثوں میں، ان باتوں میں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا یقین تو ہے نا کہ بھائی قبر کا عذاب ہوگا، تو بس ہاں، اور اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم صرف اور صرف عمل کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے کرنے کا کام عمل ہے، تو ان بحثوں میں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اور اتنی زیادہ عقل لڑانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں پہ بھی دیکھیں نا، کوئی عقل مانی نہیں تھی اس بات کو کہ ایک شخص کیسے اتنے سارے مشرکین کے لشکر کو پیچھے دھکیل سکتا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا، انہوں نے ایک بات بول دی تو ان کو سب کچھ پتا ہے، اس لیے انہوں نے ساری احادیث میں سب کچھ بتا دی ہے، اور ہمارے اس زمانے کے بھی سارے مسائل ان احادیث سے جو ہے مطلب وہ قرآن کی آیات اور احادیث سے سالو ہو جاتے ہیں۔ وہ ہم لوگ نہیں ڈائریکٹ سمجھ پاتے، ظاہر سی بات ہے، ہر تبھی تو مفتی کرام اور سارے یہ جتنے علماء ہیں یہ نکال رہے ہوتے ہیں نا ان آیات اور احادیث سے ہمارے جو اس زمانے کے مسائل کا حل ہے۔ تو نہیں سمجھ آ رہا تو نہیں سمجھ آ رہا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ فالو تو ہم نے پھر بھی کرنا ہے نا۔ تو ہر چیز کو عقل کے اس پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ بھئی ہماری عقل نہیں مان رہی ہے، اور بس فالو کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو بس اس سے بیسٹ کوئی ڈیسیجن ہو ہی نہیں سکتا نا۔ تو کتنی ساری چیزیں ہم سیرت پڑھتے ہیں تو ہمیں کلیئر ہو رہی ہوتی ہے نا اپنے کرنٹ لائف کے حوالے سے بھی۔ صحیح بات ہے، بے شک۔ جی اچھا، آگے چلتے اس لیے خالد بن ولید سیف اللہ کا خطاب ملا تھا نا بعد میں جب ایمان لے آئی تھی ان کو ہیں۔ خالد بن اچھا ولید۔ ہاں، ہاں، خالد بن ولید مطلب کہ وہ بعد میں جب ایمان لائے تھے تب ان کو جب ملا تھا، ایمان لے مطلب آنے اس کے بعد ان ایگزیکٹلی کی کب لائے تھے؟ ان ویسے کی مجھے نہیں ان پتا کی اس جنگ کے بعد۔ ان کی بہادری کی وجہ سے، ہاں میرے خیال سے آگے جب پڑھیں گے تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ خالد بن ولید صحیح، کب ایمان لائے تھے۔ چلیں وہ شہداء دیکھتے کا ہیں۔ مسئلہ ٹاپک پڑھوں یہ یا ابھی؟ جی 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 پڑھے پڑھے شہداء، 550 تک ہے نا۔ اچھا، شہداء کا مسئلہ
یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہیں تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا۔ اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی۔ کچھ مشرک مرد اور عورتیں مسلمان شہداء کے مسلح میں مشغول ہو گئیں، یعنی شہیدوں کی شرمگاہیں اور کان، ناک وغیرہ کاٹ لیے، پیٹ چیر دیے۔ اللہ اکبر۔ ہند بنت ادبا نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چاک کر دیا اور منہ میں ڈال کر چبایا، اور نگلنا چاہا لیکن نگل نہ سکی تو تھوک دیا، اور کٹے ہوئے کانوں اور ناکوں کا پازیب اور حالہ بنا لیا۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ دیکھیں ذرا، اور کتنی تکلیف ہوئی ہوگی نا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اب تک یہ ساری نیوز پہنچی ہوگی ان کے اتنے بلاوڈ چچا۔ تو اس میں اب یہ بتا رہے ہیں شہداء کا مسئلہ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، یعنی کہ جو احد پہاڑی پہ ابھی ہم نے جو پڑھا ہے نا، ایک جو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سب کو واپس دھکیل دیا تھا۔ تو پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف، اچھا یہ جملہ مجھے اگر کوئی سمجھا دے، یہ جو لکھا ہے نا پہلا، یہ آخری حملہ تھا جو مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا تھا، چونکہ انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کا صحیح علم نہ تھا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا تقریباً یقین تھا۔ یہ جملہ کوئی میں نے کوشش کی تھی سمجھنے کی، مجھے اتنا زیادہ کلیئر نہیں ہو رہا تھا۔ یہ تو انہیں یقین اس وقت میرے خیال سے آ چکا تھا کہ شہید کر دیے گئے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کو، بات ہے نا کیونکہ کہ اسی طرف اشارہ ہے، اسی طرف اشارہ ہے نا کہ جب وہ شور مچ گیا تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا ہے، اور ان کے ہی ہم شکل کوئی صحابی تھے، جب بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ تو وہ صحابی ہیں، ان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندہ حیات ہیں۔ حضرت تو مسلم میرے رضی خیال اللہ سے تعالیٰ مشرکین کو نہیں پتا تھا اس وقت، میرے خیال سے ان مشرکین کو اس وقت تک نہیں پتا تھا، وہ اسی زوم میں تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے شہید کر دیا ہے۔ صحیح۔ اچھا کوئی اور بھی کچھ میرے خیال سے میوٹ کیا تھا کسی نے نا، جی یہی میں بھی کہہ رہی تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کا انہیں ہوا تھا نا کہ وہ شہید ہو چکے ہیں، تو لیکن یہ اسی حوالے سے ہی بات کی ہوئی ہے۔ اچھا وہی والی بات ہوئی، صحیح۔ اچھا پھر بتا رہے اس لیے انہوں نے اپنے کیمپ کی طرف پلٹ کر مکہ واپسی کی تیاری شروع کر دی تھی، یعنی مشرکین کی بات بتا رہے ہیں کہ اب ان کو مین مقصد ان کا پورا ہو گیا تھا نا، وہ تو سب جنگ کی ہی انہوں نے بیسیکلی یہی مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کریں گے، تو ان کا تو ہو گیا نا مقصد پورا۔ پھر بتا رہے ہیں کہ جو مطلب ان کے زوم میں ان کو جو لگ رہا تھا، پھر جو ہے کچھ مشرک مرد اور عورتیں بتا رہے ہیں اور جو مسلمان شہداء کے مسئلہ میں مشغول ہو گئے تھے، تو یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے۔ ابھی جیسے سسٹر فرا نے پڑھا تھا کہ مطلب کیا بولوں، پیٹ چیر دیے گئے تھے ان کے، ناک کاٹ دی گئی تھی، کان کاٹ دیے گئے تھے، شرم گاہیں کاٹتے تھے، پتہ نہیں کیا یہ حرکتیں۔ اور ان میں سب سے زیادہ جو لیڈ کر رہی تھی خاتون وہ یہ تھی ہند بنت عتبہ، جو کہ ابو سفیان کی وائف تھی۔ تو یہ بتا رہے کہ جو ہند بن عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایون کلیجہ جو ہے وہ چاک کیا، اور منہ میں ڈال کر اپنے نا چبانے کی بھی کوشش کی، اور پھر نگلنا چاہا چبانے کے بعد تو لیکن وہ نکل نہیں سکی، تو پھر بتا رہے ہیں وہ تھوک دیا۔ اور جو ان کے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو کان اور ناک جو کاٹے تھے، تو وہ جو ہے اس کا پازیب اور ہار بنا کر بنایا تھا ہند بن عتبہ نے نا۔ تو یہ اتنا کر رہے تھے، مطلب اتنا گھٹیا لیول، اتنی حرکت اب کر دیا، شہید کر دیا، تو اب بس اب بے حرمتی کرنا ہے لاشوں کی۔ تو ان لوگ کا کوئی لیول ہی وہ نہیں تھا، جتنی آپ سوچ سکتے ہیں اس کے نیکسٹ لیول پہ گھٹیا پن اور حرکتیں کرتے چلے جا رہے تھے نا۔ بس مقصد کیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا، مسلمانوں کو ڈاؤن کرنا، اور بس یہی سب ان کے مقاصد تھے۔ سسٹر فرحین، جب بدر ہوئی تھی نا تو یہ ہند جو ہے اس کے والد اتبا بن ربیعہ، چچا تھے شیبہ بن ربیعہ، اور بھائی تھا اس کا ولید بن اتبا۔ انہوں نے جب جنگ سے پہلے مبازرت کی تھی نا، تو ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگتے تھے رشتے میں نا، عبیدہ بن حارث جو تھے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے کزن تھے، ان کے بیٹے۔ تو یہ آلموسٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا لگ گئے۔ ان تینوں نے مبازرت کی تھی ان تینوں سے، تو اس میں حضرت حمزہ نے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے تو بہت ان کے بہت اچھا مقابلہ کیا، اور جو مقابلے میں دونوں تھے ان کو مار دیا۔ لیکن جو عبیدہ رضی اللہ عنہ تھے انہوں نے بھی بہت اچھی کی، لیکن ان کے اتبا جو ہند کا
والد، اس کی وہ ضربے کافی لگی نا، چوٹیں آئے، زخمی ہوئے، اور کچھ دنوں بعد وہ مدینہ واپسی پہ نا فوت ہو گئے تھے. تو پھر حضرت علی نے اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے اتبا کو مارا تھا نا، تو یہ ہند نے اسی کا یعنی کہ ایک وہ غصہ تھا نا اندر، کیونکہ یہ وہی اسی جنگ کا بدلہ لینے بھی آئے تھے اور لے بھی رہے تھے، کہ ڈھونڈ کے جس کو قتل کیا تھا وہ اس کا رشتہ دار اسی کو مار رہے تھے. تو یہ اس نے بھی اپنایا، اسی طرح غصہ نکالا کہ اس طرح کلے جاؤ یہ حضرت حمزہ رضی لیکن اللہ تعالیٰ عنہ نے ہند بن عتبہ کے والد کو جو ہے وہ قتل حضرت کیا تھا، آپ یہ بتا جی رہے جی حضرت علی نے اور حضرت حمزہ نے دونوں نے مل کے ان کے بعد حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بعد. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حالانکہ اتنی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ کے تکلیف ہوئی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس موقع پر کہ ہماری شریعت میں مسلح جو ہے وہ حرام ہے. صحیح صحیح. جی آگے پڑھتے. آگے ٹائم ہے، اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو پڑھ لیں. ہاں اگر کوئی اور پڑھنا چاہے تو ہاں صحیح کہہ رہی ہیں، اور دوسروں کو بھی موقع مل جائے. کوئی ریڈ کرنا چاہ رہا ہے تو آگے سے ریڈ کر سکتا ہے. سسٹر فرا آپ کنٹینیو کر سکتی ہیں تو آپ کر لیجیے، نہیں تو پھر میں ٹھیک کنٹینیو ہے. کر لوں. آخر تک جنگ لڑنے کے لیے مسلمانوں کی مستعدی. پھر اس آخری وقت میں دو ایسے واقعات پیش آئے جن سے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ جانباز و سرفروش مسلمان اخیر تک جنگ لڑنے کے لیے کس قدر مستعد تھے اور اللہ کی راہ میں جان دینے کا کیسا ولولہ خیز جذبہ رکھتے تھے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب بن مالک کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے. میں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسلح کیا جا رہا ہے تو رک گیا. پھر آگے بڑھا، کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرک جو بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے، اور ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا ہے، وہ بھی زرہ پہنے ہوئے ہے. میں چند قدم اور بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا، پھر کھڑے ہو کر آنکھوں ہی آنکھوں میں مسلم اور کافر کو تولنے لگا. محسوس ہوا کہ کافر اپنی ڈیل ڈول اور ساز و سامان دونوں لحاظ سے بہتر ہے. اب میں دونوں کا انتظار کرنے لگا. بالآخر دونوں میں ٹکر ہو گئی اور مسلمانوں نے کافر کو ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی. مشرک دو ٹکڑے ہو کر گرا. پھر مسلمان نے اپنا چہرہ کھولا اور کہا، او کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیسی رہی؟ میں ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں. اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ بس اب تو بالکل آخری یہ چل رہے تھے، یعنی کہ غزوہ احد کے جو لمحات تھے نا، تو اس میں بتا رہے اس میں بھی مسلمان بالکل ڈٹے ہوئے تھے اور اپنے مشن کے اوپر، اور بہت ان کا جو جذبہ تھا وہ بہت زیادہ پیک پر تھا. اور پھر بتا رہے ہیں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ وہ جو ہے مسلمانوں کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آئے تھے. اچھا، جو گھاٹی سے باہر لوگ آ گئے تھے تو ان میں وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ مشرکین کے ہاتھوں مسلمان شہداء کا مسلح ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا. تو پھر وہ کہہ رہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا ایک مشرک ہے جو کہ بہت ہی نا بھاری بھرکم زرہ میں ملبوس تھا، اور وہ شہیدوں کے درمیان سے گزر کر کہہ رہا تھا کہ دیکھو کیسے کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہوئے ہیں، اس طرح سے نا بولتا ہوا وہاں سے گزرا. تو ایک مسلمان جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا تھا، اس کافر کو، تو وہ بھی زرہ پہنے ہوئے تھے جو مسلمان کو دیکھ رہے تھے. تو پھر وہ کہہ رہے کہ تھوڑا سا آگے بڑھے اور پھر انہوں نے دیکھا کہ مسلم اور کافر کو نا آپس میں کمپیئر کرنے لگے وہ نا. تو یعنی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھنے لگے، اور پھر انہوں نے نوٹ کیا کہ واقعی میں وہی جو کافر تھا وہ بہت ڈیل ڈول پہ اور ساز و سامان بھی، یعنی جنگ کا ساز و سامان بھی بہت تھا، اور باڈی وائز بھی یعنی فزیکل اس میں کہیں گے تو وہ بھی بہت زیادہ زبردست اس کے وہ تھے. تو اب جو ہے میں انتظار کرنے لگا کہ بھائی اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا ہوگا، دونوں آمنے سامنے ہوں گے. تو پھر دونوں میں آپس میں ٹکر ہوئی. تو پھر بتا رہے ہیں مسلمان نے کافر کو ایسی تلوار ماری ہے کہ وہ پاؤں تک کاٹتی چلی گئی، اور مشرک جو ہے دو ٹکڑے ہو کر گرا. یعنی کہ کتنا پہلے ایکسپلین کیا نا کہ وہ مشرک کوئی مطلب معمولی آدمی نہیں تھا، وہ باقاعدہ اس کے پاس بہت سارا سامان بھی تھا لڑائی کا، اور جو ہے خود بھی فزیکلی بھی بہت فٹ تھا وہ. لیکن جو ہے پھر جو ہے مسلمان جو تھے انہوں نے اپنا چہرہ کھولا. تو پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ او کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیسی رہی؟ تو پھر بتایا کہ میں ابو دجانہ ہوں، یعنی وہی جن کو اللہ تعالیٰ نے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسپیشل تلوار دی تھی نا، تو وہ انہوں نے اس طرح سے مشرک کو اوپر سے نیچے تک پورا دو ٹکڑے کر دیا تھا، وہ بھی ایسے اسٹرانگ مشرک کو. سبحان اللہ. خاتمہ جنگ پر کچھ مومن عورتیں میدان جہاد میں پہنچی.
چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام سلیم کو دیکھا کہ پنڈی کی پازیب تک کپڑے چڑھائے پیٹھ پر پانی کے مشکیزیں لا رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھیں۔ انہی عورتوں میں حضرت ام ایمن بھی تھیں۔ انہوں نے جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا کہ مدینے میں گھسنا چاہتے ہیں تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگیں اور کہنے لگیں یہ سود کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگیں۔ ان پر حبان بن ارقا نے تیر چلایا، وہ گر پڑی اور پردہ کھل گیا۔ اس پر اللہ کی اس دشمن نے بھرپور قہقہہ لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات گراں گزری اور آپ نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بغیر انی کے تیر دے کر فرمایا اسے چلاؤ۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے چلایا تو وہ تیر حبان کے حلق پر لگا اور وہ چت گرا، اس کا پردہ کھل گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے کہ جڑ کے دانت دکھائی دینے لگے۔ فرمایا سعد نے ام ایمن کا بدلہ چکا لیا، اللہ ان کی دعا قبول کرے، سبحان اللہ۔ 59 سود کا، اچھا یہ تھوڑی سی وضاحت ہے 58 حاشی کا۔ سود کاٹنا عرب عورتوں کا خاص کام تھا، اس لیے سود کاٹنے کا تکلا یعنی پھرکی عورتوں کا ویسا ہی مخصوص سامان تھا۔ جیسے ہمارے ملک میں چوڑی اس موقع پر مذکورہ محاورے کا چوڑی، اچھا سوری اچھا یہ اس میں مشین میں جو سلائی مشین میں جو ہوتی ہے نا اس کا ذکر آ رہا ہے اپنے کا دھاگا بنا رہا ہوتا ہے کچھ اس طرح سے۔ اس موقع پر مذکورہ محاورے کا ٹھیک وہی مطلب ہے جو ہماری زبان کے اس محاورے کا ہے کہ چوڑی لو اور تلوار دو۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ مومن عورتوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میدان جہاد میں جب جنگ ختم ہو گئی تھی تو پھر کچھ مومن عورتیں جو میدان جہاد میں پہنچی اور پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بیان ہے کہ انہوں نے دیکھا حضرت عائشہ بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم، ان کو دیکھا کہ وہ جو ہے پیٹ پر پانی کی مشکیزیں لے کر آ رہی تھیں اور زخمیوں کے منہ میں انڈیل رہی تھیں۔ اچھا، پھر جو ہے بتا رہے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ احد کے روز حضرت ام سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مشکیزیں بھر بھر کر لا رہی تھی، تو ان کے نام مینشن کیے ہیں۔ پھر جو نام آیا ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا ہے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے، کیونکہ یہ غزوہ احد میں ایکچوئل میں تو شروع میں تو بلکہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے فتح ہو گئی تھی، لیکن پھر وہ جو ایک انسیڈنٹ ہو گیا تھا نا جبل رمات والا، تو اس کے بعد جو ہے پورا کا پورا وہ یو ٹرن ہو گیا تھا اور پھر جو ہے مشرکین جو ہے وہ غالب آنا شروع ہو گئے تھے۔ تو پھر جو ہے بتا رہے کہ جب شکست خوردہ مسلمانوں کو دیکھا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ مدینے میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، تو ان کے چہروں پر مٹی پھینکنے لگی حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے کہنے لگی کہ یہ سود کاٹنے کا تکلا لو اور ہمیں تلوار دو، جس کے نیچے ایکسپلینیشن آئی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ یہ چوڑی تم لوگ لے لو اور ہمیں تلوار دے دو، بھائی ہم ہی مطلب لڑ لیں گے ان سے نا۔ تو اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اس کے بعد تیزی سے میدان جنگ کو پہنچی اور زخمیوں کو پانی پلانے لگی، تو ان پر حبان بن ارقا نے تیر چلایا حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ نا، تو وہ پھر گر پڑی اور ان کا پردہ کھل گیا۔ اس پر جو ہے وہ جو ہے حبان بن ارقا جو ہے وہ خوب کہکے لگانے لگا، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ بات بالکل بھی پسند نہیں آئی اور انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ تیر چلانے کہا، تو انہوں نے تیر چلایا تو وہ شخص جو ہے پھر اس طرح سے قتل ہو گیا تھا ان کے ہاتھوں۔ تو نہیں، قتل نہیں ہوا تھا، سوری، چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا۔ ہاں بس یہی بتایا، پردہ کھل گیا تھا، ہاں یہاں تک کی بتایا ہے، صحیح۔ حلق پہ لگا تھا نا، تیر حبان کے حلق پہ لگا، وہ چت گرا، حلق پہ لگا حلق پہ لگا، صحیح، اور وہ چت گرا اور اس کا پردہ کھل گیا، ہاں جیسے ان کا پردہ کھل گیا تھا، صحیح ہے، صحیح۔ سسٹر ٹائم یہ میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ حضرت عائشہ کے ساتھ ام سلیم کا ذکر آیا، یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ ان کی وائف تھی۔ اچھا، حضرت طلحہ بن عبید، جی ان کا بھی کتاب ہم نے پڑھا، تو یہ ان کی وائف تھی، تو یہ زخمیوں کو پانی پلانے آئی ہیں حضرت عائشہ کے ساتھ۔ اور ام سلیم جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی لونڈی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گود کھلایا کرتی تھی نا،
تو ان کا بھی بالکل شروع میں ہم نے پڑھا تھا بہت زیادہ. کن کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ ام ایمن. اچھا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. صحیح صحیح. اچھا ہاں بالکل شروع میں پڑھا تھا. صحیح کہہ رہی ہیں. صحیح صحیح. ماشاء جزاک اللہ. ہاں جزاک اللہ. صحیح. اچھا اب آگے ابھی کے بعد یہ پڑھ لوں ٹاپک. ٹائم ہے ابھی؟ نہیں اتنا ٹائم نہیں ہو پائے گا. پیراگراف شاید کمپلیٹ نہ ہو پائے. ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس کو ہم کل کنٹینیو کرتے ہیں. چلیے جزاک اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.